बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम प्राइम टाइम अफेयर्स के साथ मुल्तान स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इफ्तिखार हसन। नाज़रीन, आज फिर हम वज़ीर आला पंजाब के जो स्पेशल इनिशिएटिव्स हैं, आपको पता है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने जब से इक़्तिदार संभाला है, उनकी ख्वाहिश है कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे पहुँचाए जाएँ और जो बेसिक मसाइल हैं उनको हल किया जाए। वज़ीर आला पंजाब के बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव हैं जो काबिल तारीफ़ हैं, जिन पे मुखालफिन भी जो है उनकी तारीफ़ करने पर मजबूर हैं। उनमें एक ऐसा मनसूबा जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है सुथरा पंजाब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का ख्वाब था कि पंजाब को साफ़ सुथरा रखना है। इससे पहले अगर हम थोड़ा गौर करें तो शहरों की हद तक तो हुकूमत का एक सिस्टम मौजूद था, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का भी था, सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट का भी था, लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने गांव देहातों दूर दराज के इलाके, पंजाब का कोई एक ऐसा गांव देहात कस्बा नहीं है जिसकी सफाई ना हो रही हो। उस पर आज बात करेंगे कि सुथरा पंजाब जो है वो किस तरह चल रहा है, किस तरह का मंसूबा है, कैसे उनके ख्याल में आया और किस तरह इसकी जो है इनिशिएटिव लिया गया, फिर किस तरह उसकी तकमील हो रही है और किस हद तक वो कामयाब दिखाई दे रहा है। आम लोगों से अगर हम बात करें, वो चाहे मुखालफिन हैं, वो भी इस मंसूबे को बड़ी तारीफ़ करते हैं और इस बात पे बिल्कुल उनका वो है कि ये वज़ीर आला पंजाब का एक कामयाब और बेहतरीन मंसूबा है, क्योंकि सफ़ाई निस्फ़ ईमान भी है। हमारे मज़हब में भी इसका बड़ा एक अहमियत है और वज़ीर आला पंजाब ने जिस तरह इसको आके अमल इस पे कराया और जिस तरह उनका फ़ोकस है उस पर भी मतलब है आज बात करते हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं CEO मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अब्दुल रज़ाक डोगर साहब। डोगर साहब, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए। डोगर साहब, सबसे पहले तो नाज़रीन को ये बताएं कि ये वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा का ये जो मंसूबा है, इसकी मुखालफिन भी बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं, ये इनके ज़हन में कैसे आया, किस तरह ये हो रहा है, क्योंकि अभी तक भी बहुत सारे इबाम मौजूद हैं। वो आज ज़रा हमारे नाज़रीन को क्लियर करें कि ये किस तरह आपने ये सिस्टम बनाया है, किस तरह आपका ये मैकेनिज़्म है, चेक एंड बैलेंस कैसे करते हैं, सफाई का निज़ाम कैसे है, और अभी जहाँ तक सफाई नहीं पहुँच रहे आपके लोग, उन लोगों को क्या करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच इफ्तिखार साहब। सुथरा पंजाब प्रोग्राम मैडम CM का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जिसके तहत सबसे पहले ये आइडिया यही था कि हमने सिर्फ जो सिलेक्टेड एरियाज़ हैं उनसे हटकर पूरे पंजाब के अंदर यकसा तौर पर कोई इलाका ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई यूनियन काउंसिल ऐसी नहीं होनी चाहिए जहाँ पर जो हमारी आउटरीच में ना आए। तो ये मैडम CM ने ये प्लान सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के सामने किया और इस पे ऊपर एक डेलिब्रेशंस हुई और मल्टीपल डेलिब्रेशंस हुई डिपार्टमेंट लेवल पे। ठीक है। और उन डेलिब्रेशंस के बाद फिर ये हुआ कि हम इसको आउटसोर्स कर दिया जाए, और पहले ये भी था कि इसको एज ए पायलट हमें स्टार्ट करना चाहिए। फिर ये एक लीड ली पंजाब ने कि हमें बिल्कुल इस प्रोजेक्ट को आउटसोर्स करके पूरे पंजाब के अंदर हमें करना चाहिए, तमाम तहसील्स के अंदर, 150 तहसील्स के अंदर 150 पूरे सूबे की 150 तहसील्स के अंदर। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जो इसका फ़ेज़ 1 है वो उसको कंप्लीट कर चुके हैं। ये आउटसोर्स हो चुका है पूरे पंजाब के अंदर, और पूरे पंजाब में जो सुथरा पंजाब की जो कंपनीज़ हैं वो काम कर रही हैं। जहाँ तक मुल्तान डिवीज़न की मैं बात करता हूँ, तो मुल्तान डिवीज़न में इससे पहले हम 68 यूनियन काउंसिल्स के अंदर मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी काम कर रही थी। 68 जो शहर के अंदर, जो अर्बन एरिया था, जो सिर्फ अर्बन एरिया था। और मुल्तान की भी अब आप देखें जो मुल्तान की रूरल एरियाज़ और जो उसका पेरी अर्बन एरियाज़ है वो भी मुल्तान सिटी में बदल चुका है। ठीक बात है, तो वहाँ हो गया शहर, बहुत बड़ा शहर हो गया है। तो वो भी नहीं हम कर पाते थे, क्योंकि उसकी वजह थी कि अंडर स्टाफ था, रिसोर्सेज कम थे। तो मैडम CM के इनिशिएटिव के बाद मुल्तान शहर के अंदर और मुल्तान डिवीज़न की तमाम तहसील्स के अंदर, मतलब मुल्तान की 14 तहसीलें हैं, मुल्तान की 14 तहसील्स हैं, वहाँ पर हम सुथरा पंजाब जो है वो कामयाबी के साथ लॉन्च कर चुके हैं और वहाँ पर काम हो रहा है। ठीक है। जहाँ तक इससे पहले हम कोई 500 से 600 टन पूरी डिवीज़न के अंदर जो वेस्ट है वो डेली लिफ्ट करते थे। 500 से 600 टन, 500 से 600 टन के करीब। ये आप जब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या आपका शहर का सिस्टम था, जो हमारा शहर का 68 यूनियन काउंसिलों में, 68 यूनियन काउंसिल्स के अंदर हम इतना लिफ्ट करते थे। और उसकी भी जो प्रॉपर जो उसका डिस्पोज ऑफ का जो मैकेनिज़्म था वो ट्रेडिशनल था। इवन जो हमारी बल्दियात भी कर रही थी तो वो भी एक ट्रेडिशनल था, और चंद
म्यूनसिपल कमेटीज़ के रवायती तरीके थे अंदर कोई वहाँ पे वो एक मैकेनिज़्म नहीं था। ठीक है। तो आज हम 541 यूनियन काउंसिल जो मुल्तान डिवीज़न की है वहाँ पर काम कर रहे हैं। 541 यूनियन काउंसिल 541 यूनियन काउंसिल्स के अंदर, और मुल्तान रीजन की बात हम मुल्तान डिवीज़न के अंदर, और मुल्तान डिवीज़न का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पर हम सुथरा पंजाब की टीम जो है वो ना पहुँची हो, और वहाँ पर कोई इग्नोर्ड एरियाज़ हमारे पास नहीं है। तो यही इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खूबी है। अब इसकी जो रिसोर्सेज़ की मैं बात करता हूँ, तो रिसोर्सेज़ में सबसे पहले हमारे पास कोई 3000 के करीब HR थी, जो हमने सुथरा पंजाब से पहले की बात बता रहे हैं, पहले की बात है जब आप 68 यूनियन काउंसिल में कर रहे थे। जी, उस वक्त से हमारे पास ये मैं पूरी 68 यूनियन काउंसिल और साथ जो हमारी MCs का स्टाफ था वो भी इंक्लूड करके, कॉर्पोरेशन जो थी, जो जिस तरह म्यूनसिपल कमेटी बिहाड़ी है, तहसील है, ठीक है, उनका भी मिला के 3000 के करीब हमारा स्टाफ था। अच्छा, मतलब ये पूरे डिवीजन का 3000 स्टाफ था, जो कि इस प्रोग्राम के लॉन्च होने के बाद 15000 तक चला गया। अब 15000 है। 15000। अच्छा, इसी तरह हमारे पास कोई 504 के करीब व्हीकल्स थी, और ये व्हीकल्स भी पूरी डिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। और ये अब हमारे पास 2800 के करीब चली गई, ठीक है, इंक्रीज़ होके। इसी तरह जो वेस्ट का जो टारगेट था वो कोई 500 से 600 टन था, और वो भी एस्टिमेटेड था। ठीक है। ये इफ्तिखार साहब, इसमें ये बात बड़ी समझने की ज़रूरत है कि इससे पहले हमने वेस्ट को वेइंग के ऊपर उसकी कोई वज़न का नहीं था तरीके का, जस्ट एस्टिमेशन थी कि ये जी 4 ट्रालियाँ जा रही हैं, 5 ट्रालियाँ जा रही हैं, मतलब अंदाजे में थे। ठीक है। लेकिन इस वक्त जो सिस्टम में जब से ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, तो इसमें हम एक एक दिन का एक जो ट्रिप है वो आपको बता सकते हैं कि ये उसका प्रॉपर वज़न है, उसकी प्रॉपर तस्वीर है, और वो सिस्टम के अंदर पूरा उसका एक डिजिटल सिस्टम है जो जिससे आप चेक करते हैं, जिससे हम चेक करते हैं। और तो 5000 कितना डेली, कितना हम डेली 5000 टन के करीब वेस्ट, पहले था 4 से 5 से 6 टन, 500 से 600 टन, 500 से अब कितना ले रहे हैं? अब 5000 टन डेली हम लिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये वो वेस्ट, और उसका जो ट्रैक है, हमारी जो व्हीकल आ रही है उसका प्रॉपर ट्रैक है कि ये यहाँ से। अच्छा, इस प्रोग्राम में जो इसको समझने के लिए इसकी दो कंपोनेंट्स हैं। बड़ा ज़रूरी है हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए, बहुत सारे लोग अभी इस पर डिबेट करते हैं कि ये कैसे कामयाब होगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कामयाब हो गया है, ये चीज़ें अभी चल रही हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, एक है इसकी प्राइमरी कलेक्शन और एक है इसकी सेकेंडरी कलेक्शन। ठीक है। प्राइमरी कलेक्शन में ये है कि हमने डोर टू डोर वेस्ट जो जनरेशन है वो पहले हमने प्राइमरी जो हमारा यूनिट है वहाँ पर लेकर आनी है। ठीक है, घरों से लेके फिर हमने या उसको कंटेनर में रखना है, ठीक है, या हमारे टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट्स हैं जिनको हम वेस्ट इंक्लोजर्स का नाम देते हैं। तो वेस्ट इंक्लोजर्स किसी यूनियन काउंसिल्स के अंदर होंगे, किसी गांव में होंगे, वहाँ पर हमने वो वेस्ट को लाना है। ठीक है। उसके लिए हमारे लोडर रिक्शाज हैं, वो लेकर आते हैं वेस्ट टेम्परी। ये हमारी प्राइमरी कलेक्शन है। ठीक है। ये कोई फर्स्ट टाइम हमने मुल्तान डिवीज़न के अंदर 823 के करीब वेस्ट इंक्लोजर्स जो है वो डेवलप किए, 823 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ ये घरों से लेकर आप इकट्ठा करते हैं। ये बिल्कुल गेटेड है, और उसकी 4 दीवारी है, वहाँ पे लिखा हुआ है वेस्ट इंक्लोजर नंबर फलां, उसका नंबर है इलाके का। ठीक है। और वहाँ पे इससे पहले तो ये था ना कि हम सिस्टम था ही नहीं, ओपन डंपिंग जिसका दिल किया सड़कों के ऊपर फेंक दिया, आरजी लैंडफिल, खाली प्लाट पड़े उसमें फेंक दिया, आरजी लैंडफिल साइट्स लोगों ने बनाई हुई थी। तो इसको फर्स्ट टाइम हमने गेटेड किया कि जो हम प्राइमरी कलेक्शन में वेस्ट लेके कलेक्ट करके आएंगे वो इस जगह पे, अगर एक आध दिन लेट हो जाए तो वो एक गेटेड स्पेशल जगह पड़ा हो, वो गेटेड हो, वो ओपन डंपिंग वाला जो है कंसेप्ट खत्म हो जाए। उसके बाद फिर ये हमारी सेकेंडरी कलेक्शन शुरू होती है, जिसके ऊपर डंपर जो हैं वो वहाँ पे उसको लोड करते हैं उस वेस्ट को, और फिर वो लैंडफिल साइट के ऊपर। अच्छा, ये सारा जो मैकेनिज़्म है, ये पूरा जो सिस्टम है प्राइमरी कलेक्शन का भी और सेकेंडरी कलेक्शन का, ये डिजिटली है। इसकी प्रॉपर ट्रैकिंग है, और इसका VTCS, पहले हमारे पास एक व्हीकल ट्रिप मॉनिटरिंग VTMS सिस्टम था, अब VTCS सिस्टम है, जिसके अंदर हम उसकी जो गाड़ी जा रही है उसका वज़न भी करते हैं, और साथ उसकी तस्वीर भी बना लेते हैं कि वेस्ट की टाइप क्या है। अच्छा, एक उसके अंदर जो चीज़ मटेरियल जा रहा है वो भी आपको पता है क्या क्या है, वो क्या है। अच्छा, क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये देखें जी मट्टी से फ़ायदा दिया जा रहा है कंट्रैक्टर्स को, और इस तरह। तो हमारे पास हर जो हमारी गाड़ी है उसकी प्रॉपर एक पिक्चर भी है हमारे पास। ठीक है। और वहाँ पे लैंडफिल साइड के ऊपर भी हमारा एक स्टाफ वहाँ पे मौजूद होता है जो इस गाड़ी को चेक करता है, और चेक करने के बाद फिर उसको मतलब 2 से 3 हमने टीयर्स रखे हुए हैं। फिजिकल मॉनिटरिंग भी रखी हुई है और डिजिटल मॉनिटरिंग भी। डिजिटल पे ये है कि आप बैठ के देख सकते हैं कहाँ से क्या मूव हो रहा है, क्या मूव हो रहा है, उसका ट्रैक क्या था, ये कहाँ से गाड़ी
چلی ہے اس کا پورا وہ میرے پاس اس کا ڈسٹنس آ جائے گا, روٹ آ جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تصویر بھی آ جائے گی کہ یہ اس کی ٹائپ کیا ہے. تو اس میں 2 طرح کا ویسٹ ہوتا ہے, جس میں ایک بلک ویسٹ ہے اور ایک ہمارا جو سالڈ ویسٹ ہے. تو وہ ایک ایز پر ایگریمنٹ ہم نے ان کے ساتھ ایک فارمولہ طے کیا, آل دو کہ 30% بلک ویسٹ جو ہے وہ لا سکتے ہیں, لیکن پھر بھی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو کوئی سی این ڈی بھی وہ لا سکتے ہیں, لیکن اس کی بھی ایک پراپر ریشو ہے. تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر کوئی 5000 ٹن کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں تو یہ واقعی ہم 5000 ٹن ویسٹ لفٹ کر رہے ہیں. اچھا, یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ باتیں نہیں ہیں, یہ مٹی نہیں ہے, یہ کوئی اس طرح کے جو اکثر مطلب اس کے اوپر ڈاؤٹس آتے ہیں. اچھا, پھر اس کا یہ تھا کہ چونکہ اس سے پہلے جو ہمارے پاس جو لیڈ تھا وہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی تھی, اور ان کا ایک ایکسپیرینس بھی تھا, اور وہ کر بھی رہے تھے, ٹرکش کمپنیز بھی ان کے ساتھ وہ کام کرتی رہی ہیں. تو اس سے پہلے جو پلان میں تھا, جو کے پی آئیز ڈیولپ ہوئے تھے, وہ تھے ٹنیج کی بیس کے اوپر, یعنی جتنا آپ کا ٹنیج کا ریٹ ڈیسائیڈ ہوتا تھا, جتنی ٹنیج آپ نے اٹھائی اتنے آپ کو پیسے مل گئے. تو یہ فرسٹ ٹائم آفٹر ملٹیپل ڈیلیبریشنز یہ پھر ڈیسائیڈ ہوا کہ ہمیں صرف اور صرف ٹنیج کے اوپر نہیں رہنا چاہیے, ادر کے پی آئیز بھی ہونی چاہیے. اور وہ پھر 40-60 کی ریشو بنی, یعنی ٹنیج ہماری 40% جو اس کی کے پی آئیز کے اندر, اور 60% جو ہے وہ ادر کے پی آئیز. اچھا, ادر کے پی آئیز کے اندر یہ ہے کہ ہمارے کوئی 20 سے 21 انڈیکیٹرز ہیں, اور ان انڈیکیٹرز کے مطابق اس کو سکور ملتا ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اس نے اپنی ایچ آر پوری کی, تو ایچ آر سے ہم اٹینڈنس لیتے ہیں فیشیل اٹینڈنس. ٹھیک ہے, فیس رجسٹرڈ ہو جاتا ہے, اور وہ اپنی بیٹ میں جا کے کوئی بھی ورکر جو سینیٹری ورکرز ہے وہاں پہ اس کی اٹینڈنس ہوگی, اور 2 ٹائم ہوگی. ٹھیک ہے, یہاں سے فیشیل اٹینڈنس, پھر اس کی جو وہیکلز ہیں جتنا ہمارا اس کا ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے مطابق وہ گاڑیاں رجسٹرڈ ہوتی ہیں, وہ اگر وہ موو کر رہی ہیں اور ان کی ایک خاص مائلیج اور خاص ٹائم ہے کہ اتنی دیر وہ چلتی رہیں, تو پھر وہ اس کے مارکس ہے. اسی طرح ڈور ٹو ڈور کے اوپر پبلک جو فیڈ بیک ہے اس کے مارکس ہے. اسی طرح جو ٹی سی پی ویسٹ انکلوئرز وہ اس نے بنائے ہیں, مینول سویپنگ, کمرشل ایریاز کو ایڈریس کیا. تو یہ تقریباً ایسے انڈیکیٹرز ہیں جس سے کوئی بھی وینڈر جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر مطلب پرفارم کیے بغیر اس کا سکور ہی نہیں پورا ہوتا, وہ ویسے ہی. اچھا, بالکل. تو پھر وہ کیا کریں گے جس کا سکور اس کو پرفارم کرنا پڑے گا. یہی اس پروگرام کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے, وہ یہی ہے کہ اس پروگرام میں وہی وینڈر کامیاب ہوگا جو پرفارم کرے گا, جو نہیں کرے گا آؤٹ ہو جائے گا, وہ آٹومیٹکلی آؤٹ ہو جائے گا. تو ایک تو اس کا اپنا لاس ہے, چونکہ یہ اگر کوئی یہ سمجھ کے آیا کہ میں نے مطلب آپ نے ان کا انٹرسٹ اس کے اندر رکھ دیا نا, اگر یہ کرے گا تو جتنا زیادہ اچھا پرفارم کرے گا اتنا زیادہ اس کا سکور ہوگا, تو وہ اس کا انٹرسٹ ہے, اور ہمارے لیے یہی اس پروگرام کی سب سے بڑی سکسیس ہے. اچھا, ویری گڈ. تو یہ تو مطلب بڑی اچھی بات ہے, لوگوں کو علم میں نہیں تھی یہ بات. ٹھیک ہے, تو مطلب جتنا آپ کو آ کے ویسٹ دیں گے اس کے حساب سے پیسے لیں گے. ویسٹ کے ساتھ ساتھ اس کی جو ادر انڈیکیٹرز ہیں, جو اس کی پرفارمنس, وہ بھی اس کی مائرنگ, اس کے بھی پوائنٹس ہیں, اس کے بھی پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جتنا اچھا پرفارم کرتا جائے گا اس کا, چونکہ اس کے ساتھ اس کا انٹرسٹ ہے اور وہ اس کو پرفارم کرنا پڑتا. تو یہ بڑا, اسی لیے آپ نے جو ہمارے ایونٹس گزرے ہیں اس میں آپ نے خود بھی اس کے آپ وٹنس ہیں, اور اس میں بالکل ایسے ہے جو خاص طور پر جو عید الاضحیٰ پہ ہم نے دیکھا, یہ پاکستان پورے پنجاب میں سارے لوگ گواہ ہیں. ایون آپ کے جو مخالفین ہیں حکومت کے, وہ بھی بتا رہے تھے کہ یہ حکومت نے پہلی دفعہ عید الاضحیٰ پہ اس لیول کی صفائی کی ہے. اس کی جو سب سے بڑی میں وجہ سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہمارا جو چیک اینڈ بیلنس ہے وہ اسٹرانگ ہے, وہ اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں اس کو تھوڑا سا ہم نے امپروو اس طرح, جو ہمارا ایگریمنٹ میں بھی یہ تھا کہ ہم اس کا ریویو کریں گے, اور ریویو کرنے کے بعد ہم نے کچھ 6 منتھ اس پروگرام کو جب چلایا تو ہمیں جہاں پہ جو ڈسکریپنسی یا لوپ ہولز نظر آئے کہ یہ ایریاز جو ڈیجیٹل ہماری مانیٹرنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فزیکل مانیٹرنگ کو بھی اسٹرینتھن کرنا ہے. اچھا, یعنی ڈیجیٹل سسٹم ٹھیک ہے, ایک بندہ آ گیا ہے, 2 ٹائم ہم نے اٹینڈنس لے لی ہے اس کی, تو 8 گھنٹے اس سے کام بھی لینا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کام اس صورت میں ہی ممکن ہے کیونکہ سسٹم نے تو اس کو دیکھے نا, اس کی اٹینڈنس چیک ان بھی لگا لی, چیک آؤٹ بھی لگا لیا, لیکن وہ 8 گھنٹے اس نے کام بھی کیا. تو یہ ایک کمپوننٹ, حاضری لگا کے وہ بیٹھا ہے, وہ 8 گھنٹے جو اس کی ایفیشینٹ یوٹیلائزیشن ہے اس کے لیے پھر ہم نے ڈیجیٹل مانیٹرنگ کے ساتھ ساتھ فزیکل مانیٹرنگ بھی ایڈ کی ہے. پہلے ہمارے پاس 8 یونین کونسلز کے اندر ہم نے ایک مانیٹر کو ریکروٹ کیا تھا, جو کہ اب ہم نے 2 یونین کونسلز کے اوپر ایک, اچھا, تاکہ زیادہ بہتر چیک اینڈ بیلنس. اس کے علاوہ ہم نے ہیڈ آفس پہ ویجیلنس ٹیم بنائی ہے جو کسی بھی تحصیل میں جا کے وہ فیڈ بیک لیتی ہے. اچھا بھائی, مطلب اچانک جا کے جو وہ نہیں پتا ہوتا وہاں کے اسسٹنٹ مینیجر کو, ڈسٹرکٹ مینیجر کو, ہیڈ آفس کو پتا ہوتا ہے, اور ہیڈ آفس سے وہ موو کرتی ہے,
اور وہ پھر ڈفرینٹ لوگوں سے فیڈ بیک لے کے ایک پراپر اپنی اسیسمنٹ بناتی ہے. یہ آپ کے مطلب سرکاری لوگ ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے سرکاری ہماری ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے. باقی جو یونین کونسلوں میں سپروائزر وغیرہ ہیں یہ ان کے اپنے ہیں کمپنیز کے؟ اس کا تھوڑا سا میں یہ سمجھا دیتا ہوں کہ ہر یونین کونسل کا جو ہم نے فارمولا شروع میں بنایا تھا اس میں یہ تھا کہ ہم نے 200 گھروں کے اوپر ایک سینیٹری ورکر اور پھر رورل ایریاز میں 250 گھروں کے اوپر ایک سینیٹری ورکرز کا فارمولا تھا. ٹھیک ہے. جس کو بھی ہم نے ڈفرینٹ 2 اڈینڈمس ہم نے سائن کیے ہیں جس میں ہم نے پھر اس ریشو کو بھی ہم نے دیکھا کہ یہ کم ہے اور بندے بڑھائے ہیں, تھوڑے بندے بڑھائے ہیں. جو میں نے وہیکلس کی بات کی کہ 2800 تھی, اب نومبر میں ہم نے وہیکلس جو ہے وہ 4000 تک اس کو لے کر جانے کا ہمارا. اب کتنی ہے؟ ابھی 2800 کے قریب, 2800 سے 4000. 2800 سے 4. اور اسی طرح جو ہمارے ورکرز ہیں وہ 15000 سے ہم 20000 کی طرف. اچھا ڈاکٹر صاحب 15000 لوگوں کو روزگار میسر آیا ہے بالکل, اور اپنے اپنے علاقوں میں آیا ہے, مطلب کہیں باہر جا کے نہیں آیا. یہ بالکل اگر میلسی کے لوگ, کیونکہ ہمارا دیکھیں پروگرام کا یہ ہے کہ یہ وہاں پہ جو لوکل کمیونٹی انگیج اسی نے ہونا ہے. اور لوکل کمیونٹی میلسی کی ہے تو وہ میلسی میں انگیج ہو گئے ہیں, میاں چنو کے لوگ ان کو روزگار ملا ہے. اور اوورآل پنجاب اگر بات کریں تو اس میں تقریباً 1.5 لاکھ جو امپلائمنٹس کریٹ ہوئی ہیں اس پروگرام کے بعد. اور ملتان میں کوئی 20000 کے قریب جو امپلائمنٹس ملی ہیں لوگوں کو. نہیں ملتان ڈویژن کی بات کر رہے ہیں, ملتان شہر کی؟ ملتان ڈویژن کی. ڈویژن کی مطلب آپ کہتے ہیں کہ نومبر تک آپ کہتے ہیں یہ 20000 ہو جائیں گے. 20000 ورکرز ہو جائیں گے اور مینیجریل سٹاف بھی ملا لیں تو کوئی 22-23 کے قریب جو دیکھیں 20-22 لوگوں کو روزگار بھی مل رہا ہے. اور یہ روزگار ایسا ہے حکومت کے اوپر برڈن بھی نہیں ہے, یہ ایٹ دا ڈور سٹیپ ہے بالکل, وہاں پہ لوگوں کو ان کے گھر کے قریب ہے. اور اس میں ایک انگیجمنٹ ہے, گورنمنٹ کی پریزنس ہے اور کمیونٹی جو کمیونٹی پارٹیسپیشن ہے, لوگوں کا ٹرسٹ بھی ہے. اچھا اس میں ایک اور بات بھی میں یہاں پہ وہ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے ریکوری بھی سٹارٹ کر دی ہے. اب یہ بڑا اہم سوال ہے. عام آدمی یہ سمجھ رہا ہے, اس کو پریشانی اس بات کی لاحق ہے کہ ہم سے جی پیسے زیادہ ایکسٹرا لیے جائیں گے. اس پہ بتائیں ناظرین کو کہ وہ ریکوری کیسے ہوگی, کون لے گا, کتنے پیسے پر گھر ہوں گے. خاص طور پر دیہات کے لوگوں کو, جو رورل ایریا کے لوگ ہیں, ان کو اس سے بڑا کنسرن ہے. اس حوالے سے ذرا تفصیل میں بتائیں. اچھا اس میں جو سب سے پہلے تو ہم نے سروے کیا اور سروے اس طرح تھا کہ ہاؤس ہولڈ کا سائز جو ہے اس کی بیس پہ اسی کے ریٹس ہیں. ٹھیک ہے. جو سب سے چھوٹا گھر ہے 5 مرلے کا, اس کا 200 روپے ہے, پھر 300 روپے ہے, پھر 400. 300 7 مرلے کا ہے, 10 مرلے سے 1 کنال تک ڈفرینٹ سلیبس ہیں. ٹھیک ہے. 1 کنال سے اوپر ہے تو اس کا 4 مطلب ڈفرینٹ ریٹس ہیں. میکسیمم کتنا ہے؟ کمرشل پراپرٹی ہے تو اس کا 1000 تک ہے. 1000 بھی ٹھیک ہے, 1000 کوئی زیادہ تو نہیں ہے. اگر اچھا یہ ہم دیکھیں اگر شہر میں دیکھیں, میں خود پہلے اس سے پہلے جو بندہ رکھا ہوا تھا تو اس کو پیسے دیتے تھے. اچھا یہ جو پیسے ہیں یہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے ہر شہری دے رہا ہوتا ہے. ہاں لیکن جسٹ اس میں اپنے بندے رکھے ہوتے ہیں ہر گلی والے نے. 200-300 روپے یہ ایک نامینل سی فی ہے. اچھا اس کی کلیکشن آپ کیسے, مطلب یہ لوگ کریں گے, آپ کریں گے, کون کریں گے؟ یہ کرنی کنٹریکٹر نے ہے, لیکن اس میں اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ ہمارا گورنمنٹ کا. اچھا یہ مطلب یہ ذمہ داری جو ہے ذمہ داری ان کی ہے, وہ ڈور ٹو ڈور وہ بل. اچھا اس کا فائدہ ہوگا اگر ریکوری لینے جائے گا, میرے گھر صفائی والا نہیں آتا تو میں کیوں دوں گا؟ اچھا یہ سب سے بڑا جو یہ بھی ایک بڑا چیک اور یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہے ہماری پرفارمنس کے اوپر کہ اگر ہمیں ریکوری کسی جگہ سے اچھی مل رہی ہے تو اس کا مطلب لوگوں کا ٹرسٹ ہے اور لوگ اس پروگرام کو لائک کرتے ہیں. الحمدللہ ملتان ڈویژن پورے پنجاب میں ہم لیڈ کر رہے ہیں ریکوری میں اکراس دا پنجاب. تو ہماری ریکوری کی ریشو اچھی ہے, لیکن چونکہ ابھی فرسٹ ٹائم ہے, اویئرنیس کے حوالے سے بھی ابھی کچھ چیزیں چیلنجز ہیں ہمارے سامنے. ظاہر بات ہے وقت کے ساتھ ٹھیک ہوں گی نا. ابھی لوگوں کو دیکھیں یہ پہلے تو یہ سسٹم موجود ہی نہیں تھا, تو اب آہستہ آہستہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. جی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اور باقی اگر میں بات کروں ہمارا جو اس پروگرام کے اوپر جو کاسٹ کی ہے, تو کاسٹ انالیسس جب ہم اس کا دیکھتے ہیں تو وہ ہم ریجن میں بھی سب سے, یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی ہم ریجن میں سب سے لوئسٹ کاسٹ پہ ہیں. اچھا ہم کوئی $5 پر اینم پر کیپٹا انویسٹ کر رہے ہیں اس پروگرام کے اوپر, جو کہ بنگلہ دیش میں ایون $10 پر کیپٹا پر اینم ہے. اچھا چائنا فرق ہے, اور چائنا میں زیادہ ہوگا, $30 ہے. پھر یورپین یونین میں چلے جائیں تو 150. ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور ہے, یہ اس سسٹم سے پہلے جو آپ کا میونسپل کارپوریشن کا یا سالٹ ویسٹ کا جو سٹاف تھا وہ کدھر ہے؟ مطلب وہ بھی تو بڑی تعداد میں تھے نا, صفائی والے بھی تھے, آپ کا سٹاف بھی تھا. بالکل جب سالڈ ویسٹ میونسپل ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز بنی تو وہ جو میونسپل ویسٹ تھا وہ ان کو مل گیا,
ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کو. ٹھیک ہے. اب ستھرا پنجاب کے بعد جو وہی والا سٹاف تھا وہ اب آؤٹ سورس جو کمپنیز ہیں ان کو چلا گیا. اچھا اب مطلب کنٹریکٹر کے پاس ان کی کنٹریکٹر کے ساتھ اس طرح ہے کہ کنٹریکٹر نے لیٹ سپوز ہم نے ورکنگ کی کہ اس تحصیل کے اندر 1000 بندہ چاہیے, اگر ہمارے پاس 300 بندہ ہے تو ہم نے اسے کہا کہ آپ 700 بندہ لے کے آئیں, ٹوٹل وہ 1000 ہوگا جس میں 300 ہمارے لوگ ہوں گے, ان کی سیلریز وغیرہ اور ان کے جو بھی ہے وہ دیں گے, وہ ہم سرکار کرتی رہے گی, لیکن ہم اس سے 1000 اب ڈیمانڈ نہیں کر رہے, ہم 700 سے مانگ رہے ہیں. ٹوٹل ہم نے 1000 کرنا ہے. ٹھیک ہے. جس میں 300 ہمارے ہیں سرکار کے جو ہمیں انہیرٹ ہوئے یا وہ 300 کی سیلری آپ نے دینی ہے, وہ ہم نے دینی ہے, 700 وہ اپنے لے کر آئے گا. اچھا. اور ان میں بھی پھر جو ریٹائر ہوتے جائیں گے جیسے جیسے تو پھر وہ ایڈ ہوتے جائیں گے, وہ کنٹریکٹر مطلب پھر آپ نے سرکاری بندے نہیں رکھنے, وہ کنٹریکٹر خود رکھے گا. اگر اس طرح آپ نکالتے تو انہوں نے احتجاج جس طرح عام روٹین ہے سرکاری محکموں میں وہ پروٹیسٹ پہ چلے جاتے ہیں. بالکل وہ ایک بیک لاگ تھا تو اس کو ہم نے یوٹیلائز کیا کہ اس کو ہم اس کی کاسٹ اتنی کم کر دی. ٹھیک ہے, وہ کنٹریکٹر کی اتنے ہم نے وہ اس کے کاسٹ سے پیسے نکال دیے, تو اور یہ لوگ بھی ہمارے جو ہے یوٹیلائز بھی ہو گئے. ٹھیک بات ہے, مطلب ان کا نہیں تو انہوں سڑکوں پہ آ جانا تھا. جی بالکل, کہیں نہ کہیں ان کو ایڈجسٹ بھی آپ نے کر دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب جس طرح ہم نے کلیکشن کی بات کی, دیہاتوں میں مطلب گھر میرا چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن میرے نا بڑی حویلی ہوتی ہے 2-4 کنال کی, اس کا کیا میکانزم ہے؟ مطلب جس طرح شہروں میں تو 5 مرلے گھر سمجھ آ گئی, چھوٹا گھر ہے 200 روپے آپ کہہ رہے ہیں. جی شہر میں بھی 200 روپے ہے. اچھا نامینل سی ویریشن ہے, 200 سے 400 کی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں ہے, فرق تو نہیں ہے. اگر 400 ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. ہاں جی, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کمرشل پراپرٹی لائک پلازا ہے, پیٹرول پمپس ہیں, میرج ہالز ہیں, تو ان پہ تھوڑی سی ان کا 1000 روپیہ ہے, 1000 سے زیادہ کسی کا نہیں ہے. 2000 تک بھی ہے میرج ہال, جو بڑے میرج ہالز ہیں, پلازاز ہیں, وہاں پہ تھوڑے سے ریٹس. تو یہ سلیبس بنی ہوئی ہیں, وہ نوٹیفائڈ ہیں, اس کی ہم سوشل میڈیا کے اوپر اور میڈیا کے اوپر اس کی کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس 14 تحصیلیں ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے بیسٹ؟ کیونکہ یہاں جو سب سے خوبصورت چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ مختلف کنٹریکٹر ہیں تاکہ ان کا آپس میں کمپٹیشن ہو, پتہ لگے کہ کون اچھا پرفارم کر رہا ہے, کون ناقص کارکردگی دکھا رہا ہے. تو جو ناقص والے ہوں گے ظاہری بات ہے آپ ان کو آؤٹ کریں گے, ان کا کیا آپ نے میکانزم لایا ہے؟ مطلب ایک کنٹریکٹر وہ کام ٹھیک نہیں کر رہا, ایک کنٹریکٹر بہت اچھا کر رہا ہے, تو اس میں کس طرح آپ کمپٹیشن کراتے ہیں؟ اچھا, اس میں ایک تو ہمارا جو جس طرح میں نے بتایا کہ ساری جو انڈیکیٹرز ہیں اور منتھلی سکور آ جاتا ہے, منتھلی رینکنگ ہماری ڈیلی بھی آ رہی ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ رینکنگ جو آتی ہے یہ بالکل جینوئن ہوتی ہے؟ یہ بالکل جینوئن ہوتی ہے, اس میں کوئی ہیرا پھیری کوئی مطلب ہے ڈیجیٹل سسٹم ہے جو ہے وہ ان کے ساتھ میل ملاپ کر کے یا کچھ جس طرح پاکستان کا سسٹم ہے یہ ممکن نہیں ہے. یہ جو میں نے خود ہی آپ کو آئیڈینٹیفائی کر دیا تھا کہ لوپ ہول, جس میں ہمارے پاس جو سب سے بڑا چیلنج آیا تھا وہ یہی تھا کہ ہم چیک ان کی اٹینڈنس لے لیتے ہیں, چیک آؤٹ کے بیچ میں وہ کیا کرتا ہے. اب اس کے لیے ہمارے پاس فزیکل مانیٹرنگ کے بغیر کوئی ایسا ٹول نہیں ہے جس میں ہم ڈیجیٹل جو ہمارا سسٹم ہے اس کو اسٹرینتھن کر سکیں. تو اس کے لیے بھی ہم نے مانیٹرز نکالے ہیں, اور وہ جو مانیٹرز ہیں وہ اپنی آبزرویشن وہ ڈیش بورڈ کے اوپر ہی دیتے ہیں. وہاں پہ وہ لکھتے ہیں کہ میں اس یو سی پہ گیا, یہاں پہ لوگوں سے میں نے فیڈ بیک لیا اور اس فیڈ بیک میں لوگوں نے سیٹسفیکشن شو کی یا ڈس سیٹسفیکشن. اگر ڈس سیٹسفیکشن ہے تو ان کے مارکس کٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بھی ایک طرح سے ایک بہت بڑا چیک ہے. ان کی رینکنگ ہماری جو کنٹریکٹرز ہیں 7 کنٹریکٹرز ہیں جو 14 تحصیلس کے اندر. اچھا مطلب ہے آپ کے پاس 14 تحصیلیں ہیں, 7 کنٹریکٹرز ہیں. کچھ کے پاس زیادہ ہیں, ایک سے زیادہ تحصیلیں, ایک سے زیادہ بھی ہیں اور کسی کے پاس ایک بھی ہے. تو یہ جو 7 کنٹریکٹرز کی منتھلی رینکنگ ہے وہ ہر مہینے جو جنریٹ ہو جاتی ہے کہ یہ اس دفعہ یہ جو ہمارا وینڈر ہے یہ یہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے. یہ تو اس میں ہماری ایک تحصیل ہے جلال پور پیر والا, وہ ہمیشہ اس نے اس کی رینکنگ جو ہے نہیں آپ کہتے ہیں جلال پور پیر والا نمبر 1 پہ جا رہا ہے, یہ نمبر 1 پہ. اچھا اس کی ریزن کیا ہے؟ جلال پور پیر والا تو دور دراز کا علاقہ ہے اور آپ ان کا ڈے 1 سے جو جس طرح میں نے عرض کی نا کہ یہ وہی وینڈر کامیاب ہے جو پروفیشنل اپروچ کے ساتھ آئے گا اور جو پرو ایکٹیو اپروچ جس کی ہوگی. یہ ہمارا کوئی سسٹم 1-1 2-2 لائک نہیں ہے کہ ہم کمپلینٹ آئے گی تو ہم نے جانا, ہم نے تو پرو ایکٹیولی جانا ہی جانا ہے اور کمپلینٹ کو ایفیشینٹ رہنا اور کمپلینٹ کو ہونے سے پہلے اس کو ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں تھوڑا سا میں ایک بیک گراؤنڈ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے چونکہ جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز بھی اور جو ہماری میونسپل کمیٹیز بھی کام کر رہی تھی وہ ان کا یہ تھا کہ زیادہ تر اوپن ڈمپنگ ہوتی تھی, یہاں سے 2 ٹرالی اٹھائیں سڑک کے کنارے پھینک دیا. تو یہاں پہ تو ایک پراپر میکانزم تھا جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ پرائمری کلیکشن ہے, پھر پرائمری کلیکشن سے سیکنڈری کلیکشن ہے, سیکنڈری کلیکشن میں لینڈ فل سائٹ ہے, وہاں پر ہم نے اس کے لاجیکل اینڈ کے اوپر اس کو لے کر جانا ہے. تو یہاں پر سب سے پہلے تو ہم نے جو بڑے بڑے لارج ہیپس تھے وہ ختم کیے, اس کو ہم نے زیرو ویسٹ کا نام دیا.
پھر ہماری جو روڈز تھیں ان کے اوپر جو ہمیں ویسٹ نظر آیا اس کو ہم نے ختم کیا, وہ کلیئر کیا. اس کے بعد ہر کمپنی نے اپنا ریگولر آپریشن سٹارٹ کر دیا. تو ان کا جلال پور پیر والا کا یہ تھا کہ یہ ڈے ون سے پرو ایکٹیولی چیزوں کو لے کر چل رہے تھے, چاہے ان کی مشینری ہے, چاہے ان کی HR ہے, یا وہ ان کی کوشش یہی تھی. پھر انہوں نے ایک لینڈ فل سائٹ ڈیولپ کی جو کہ ہمارے ایون سکوپ میں بھی نہیں تھا, لیکن انہوں نے ایک جیو میمبرین بچھائی وہاں پر. اچھا جی, عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھیں ویسٹ کو ڈمپ کرتے جا رہے ہیں اور وہ لیئرز کے اوپر لیئرز اور وہ الٹیمیٹلی اس کا جو لیچٹ ہے وہ نیچے کنٹامینیشن بالکل ایسے ظاہری بات ہے گراؤنڈ واٹر کو, تو وہ جو جیو میمبرین ہے وہ اس لیچٹ کو روکتی ہے. تو یہ کوئی مطلب پروفیشنل تھا پہلے, کہاں ان کا کوئی ایکسپیرینس تھا یا کیا تھا؟ جی بالکل, ان کا یہ کر رہے ہیں UAE میں کر رہے ہیں, UAE میں کر رہے ہیں. ہاں UAE میں تو بڑا زبردست سسٹم ہے. اس وجہ سے ان کے پاس ایک تھی جو چیز ایکسپرٹیز تھی وہ انہوں نے یہاں پر یوٹیلائز کی, اور یہ فری آف کاسٹ انہوں نے یہ چیزیں, مطلب اس نے کچھ انہوں نے اپنا اس کا کوئی مینشن نہیں کیا, یہ ہمارے اسکوپ میں نہیں شامل تھا, لیکن یہ بیونڈ دا اسکوپ جا کے کمیونٹی سروسنگ کے لیے ان لوگوں نے وہ کیا. ایسے کنٹریکٹر ہوں تو پھر یہ بڑا زبردست. اور وہاں پہ ہمارا جلال پور پیر والا میں آپ نے لاسٹ فلڈ میں بھی دیکھا ہوگا کہ فلڈ میں بھی جو ان کا کنٹریبیوشن, بڑا کام کیا ہے فلڈ میں جو ان کا کنٹریبیوشن تھا, خاص طور پہ وہ 84M والا جو پل ہے وہاں پر ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ بڑا. ان کو اوورآل جتنے دن وہاں یہ ایمرجنسی رہی ہے تو ستھرا پنجاب کا بڑا رول رہا ہے. جی بالکل, ٹھیک بات ہے. اس کے بعد ہمارا کبیر والا کا جو وینڈر ہے وہ بھی بڑے پروفیشنل طریقے سے ان کے بھی ہے, وہاڑی کے لوگ ان کا بھی اچھا ہے, خانے وال کا بہت اچھا ہے, میاں چنو, مطلب اوورآل ہماری ڈاکٹر صاحب میری اپنی تحصیل دنیا پور ہے, وہاں تو میں جب بھی جاتا ہوں مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے, صاف ستھرا ہر وقت لوگ لگے ہوتے ہیں. سر دنیا پور کروڑ پکا کی بھی جو کروڑ پکا کا تو مجھے نہیں پتا, دنیا پور میں دیکھتا ہوں وہاں پہ بھی بہت اچھے طریقے سے ہماری جو وینڈر ہے وہ بڑا پروفیشنل طریقے سے چیزوں کو لے کر چل رہا ہے. اچھا, تو ملتان میں جلال پور جیسے بندے کو آپ کیوں نہیں لاتے, اس کو کیوں نہیں بتاتے کہ جلال پور دیکھیں, کیونکہ ملتان میں ابھی آپ کی بڑی شاہراہیں تو بالکل صاف ستھری ہیں, لیکن ابھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو صفائی ابھی وہاں نہیں ہے. اچھا, ملتان کی سر جو بات یہی تھی کہ ہمارا چونکہ یہ سٹی ہے, بڑا ہو گیا ہے, پاپولیشن کی جو کیلکولیشنز وغیرہ وہ اس طرح سے شاید چیزیں کافی زیادہ جو ریسورسز ہم نے وہ کم ہے, انڈکشن جو ہے وہ کم ہے, اور وہ چیزیں ظاہری بات ہے آپ کو آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا سسٹم. یہ چیلنجز ضرور ہیں, لیکن ملتان کے اندر بھی آپ ستھرا پنجاب سے پہلے والا ملتان اور آج کا ملتان ایک سگنیفیکنٹ فرق ہے. دیکھیں یہ تو بڑا کلیئر فرق ہے, یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے. میں بتا رہا ہوں کہ جتنی مین شاہراہیں ہیں وہ آپ کی نیٹ اینڈ کلین ہے, لیکن ابھی کیونکہ پاپولیشن میں آپ نے بات کی, بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ سیوریج کا بھی مسئلہ ہے, وہاں صفائی ممکن نہیں ہے, یہ بھی چیزیں ہیں, اور بہت ساری جگہ ایسے جہاں ابھی یہ لوگ پہنچ بھی نہیں پائے. اچھا, 1 نومبر کے بعد ہم نے جو دوبارہ کیلکولیشن کی اور جو ہمارے ایریاز ہمیں لگا کہ یہ نگلیکٹڈ ایریاز ہیں, یہاں پہ ڈور ٹو ڈور ہماری پراپر نہیں ہو رہی, اس کے اوپر پراپر ورکنگ کر کے پھر ہم نے 1 نومبر تک 270 کے قریب جو رکشاز ہیں وہ ایڈ کرنے جا رہے ہیں. اچھا, یہ 1 نومبر تک آپ 270 مزید ایڈ کر رہے ہیں, مزید جو ہے رکشاز وہ ایڈ کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح ہماری جو ورک فورس ہے 1000 کے قریب ملتان شہر کے اندر ہم جو ہماری HR ہے وہ ایڈ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے انشاءاللہ 1000 مزید آپ مزید جو ورکرز ہیں وہ ایڈ کریں گے ملتان سٹی کے لیے. ملتان سٹی صدر, مطلب اس کو سٹی صدر اس کو ایز اے یونٹ ہم سٹی صدر ایک ہی کنٹریکٹر ہے, ایک ہی کنٹریکٹر ہے. اچھا, سٹی صدر. تو یہ اس سے کرنے سے انشاءاللہ, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک سیٹ ہوتا ہے جس میں ایک لوڈر رکشا اور 2 ٹریکٹر ٹرالیز ہیں. اس سے پہلے ہم نے 8 یونین کونسلز کے اوپر ایک رکھا ہوا تھا. یہ خاص طور پہ جہاں پہ اوپن پلاٹس ہیں, کوئی ہیپس پڑے ہوئے ہیں, یہ ان کے لیے ہم یوز کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہ 8 یونین کونسل کے اوپر ایک سیٹ تھا ہمارا. اب بڑھا رہے ہیں, اب ہم نے 2 یونین کونسلز کے اوپر کر دیا. اس سے بھی آپ دیکھیں گے کہ جو ہمیں لارج ہیپس ملتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ڈرین کلینر تھا وہ ایک تحصیل میں ہم نے ایک رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, وہ ہم اس کو کر رہے ہیں, کوئی 10 یونین کونسلز کے اوپر ایک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ڈرین کلینر آ جائیں گے تو ہمارا جو سیوریج کا ایشو ہے وہ بھی زیادہ سے زیادہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پھر ہم ڈیڈیکیٹڈ سٹاف جو ہے وہ ہائی ویز کو دے رہے ہیں, اور اس کے ساتھ جو ہماری جو کمرشل مارکیٹس ہیں ان کے اوپر ہم جو سیکنڈ شفٹ ہے رات 10 بجے تک وہ ہمارا سٹاف بھی آپ کو نظر آئے گا. اچھا, تو یہ چیزیں ہیں جو انٹرونشنز ہیں. چونکہ یہ پروگرام سٹارٹ ہوا اور اب ہم نے ہر صورت اس پروگرام کو سکسیزفل الحمدللہ ہو چکا ہے, اور مزید اس کو ہم نے اس کے اندر اس کی ریفارمز کرنی ہے, اس کی ریکٹیفیکیشن کرنی ہے. تو مڈ نومبر تک آپ دیکھیں گے کہ آپ کو انشاءاللہ اس پروگرام. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک مثال ہے, ایک مثال دے رہا ہوں کہ میرا محلہ ہے, وہاں صفائی والے نہیں آتے, عام مختلف علاقوں میں نہیں پہنچ پاتے, تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ مطلب آپ کو کمپلین کیسے کریں, آپ کو شکایت درج کیسے کریں, کیسے وہاں سٹاف پہنچے گا,
مطلب وہاں کنٹینر نہیں ہیں، ڈرم نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، ابھی تک وہ وہاں پرانا سسٹم چل رہا ہے، اس کے لیے ناظرین کو بتائیں تاکہ وہ اگر وہاں نہیں جا رہا تو اس کا کوئی حل بتائیں۔ اچھا، ایک تو ہماری ہیلپ لائن نمبر ہے، یونیورسل ہیلپ لائن نمبر 1139، آپ اس پر کال کریں 1139 1139 وہاں اس آپ نمبر کی ہیلپ لائن ہے پورے ریجن کی، یہ پورے ریجن ملتان ڈویژن کی۔ فار ایگزامپل آپ دنیا بھر میں کال کر رہے ہیں تو یہ دنیا بھر سے کنیکشن آپ کا کنیکٹ ہو جائیں گے اور وہاں پہ آپ کی کمپلینٹ نوٹ ہو جائے گی اور وہاں پہ وہ موبلائز ہو فوری جائے طور پر فوری طور پر نوٹس لے جائیں گے، وہاں پر نوٹس لیا جائے گا۔ اسی طرح ہماری ستھرا پنجاب شہری ایپ ہے 1139 1139، تاکہ ناظرین کو پتہ ہو جی کہ اس ہیلپ لائن پر یہ فون کر کے اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور اس پر پھر پینلٹیز ہیں۔ فار ایگزامپل 1139 پر ایک ہیلپ لائن پر آپ نے کمپلینٹ کی، میں نے کال کر دی اور اس وینڈر کو ہم نے وہاں پہ ہمارے پاس MWMC کے پاس آئے گی اور MWMC پھر وہ سائن کر دے گا کنسرن جو وینڈر ہے اس کو، اور اگر آپ ڈائریکشن دیں گے بھی فوراً جائے مسئلہ فوراً اس وینڈر کو یہ اسائن ہو جائے گی کہ یہ کمپلینٹ ہے، آپ اس کو ریزالو کریں۔ لیٹ سپوز وہ نہیں کرتا اور اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، اس ٹائم پیریڈ کتنا ٹائم پیریڈ 24 آورس کے اندر 24 آورس کے اندر وہ اس کو ریزالو نہیں کرتا تو پھر اس کے اوپر پینلٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس کی اچھا، وہ کیا پینلٹی لیتے ہیں؟ پینلٹی اس کی پیمنٹ ڈیڈکشن ہو جاتی ہے، اچھا 5000 10,000، تو وہ اگر وہ پھر کال کرے دوبارہ بندہ تو پھر اس کو پینلٹی لگتی رہے گی جب تک وہ ریزالو نہیں ہو جاتی۔ اچھا، تو یہ ایک جو اچھا، اس میں ڈیلی ہمارے پاس جو کمپلینٹس کا جو ڈیٹا ہے، اس سے پہلے ستھرا پنجاب سے پہلے کچھ 70 سے 80 کمپلینٹس ہمارے پاس ڈیلی آتی تھی، جو کہ بڑھ کر آپ کو 1000 سے 1200 کے قریب جو ڈیلی مطلب لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں، لوگوں کا انٹرسٹ بھی اس ہے۔ کا مطلب اس کال سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے علاقوں میں صفائی ہو۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ چونکہ پریزنس ہر جگہ پہ ہے، کمشنر صاحب کا اس میں ایک بڑا ویژن ہے ملتان ڈویژن کے لیے، اور سر ہمیں گائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں، اور ان کے ویژن کے مطابق اب ہم جو اپنے مائکرو پلانس ہیں وہ اپنی یونین کونسل اور وہاں پہ اس کو ڈسپلے بھی کرنے جا رہے ہیں کہ اس گلی کے اندر پتہ ہو کہ یہ بندہ صفائی والا ہے اور اس نے یہ یہاں پر آئے گا، تاکہ کمیونٹی کی اٹ سیلف بھی اس میں جو انگیجمنٹ ہے وہ بھی ضروری ہے۔ ہم بالکل یہاں پر چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں، ایک سسٹم ان پلیس ہے، لیکن جب تک کمیونٹی پارٹیسپیشن اس کو ہم نہیں کرتے، لوگ بھی رسپانسبلٹی اس طرح سے جو ہمارے بیہیویئرس کے اندر جو سوشل بیہیویئرس ہیں وہ چینج نہیں آتے، تو یہ چینج تب ہی نظر آنی ہے جب ہم سب نے مل کر اس پروگرام کے لیے ایفرٹ کرنی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو پروجیکٹ آپ کا ہے اس کے بڑے فائدے ہیں، مثلا ایک تو میں نے پہلے کہا کہ مذہب میں بتایا گیا کہ وہ صفائی نصف ایمان ہے، پھر اس سے جو ہماری بیماریاں ہیں، بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، مطلب جو لوگ جہاں ابھی تک آپ کا سٹاف صفائی والا نہیں پہنچا تو لوگوں کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے، آپ کو کال کریں 1139 پہ تاکہ وہاں صفائی ہو۔ اور دوسرا یہ بتائیں کوئی ایسا ڈیٹا ہے کہ جہاں مطلب ہسپتالوں میں کتنا جو مریض جا رہے تھے، ظاہری بات ہے اب کم ہوئے ہوں گے نا، صفائی جتنی ہو رہی ہے، اس حوالے سے کوئی آپ نے بنایا ہے؟ جی بالکل، جب آپ کا ویسٹ جو ہے وہ سب سے بڑا سورس ہوتا ہے ڈیزیزز کا، جرمز وہاں پہ ہوتے ہیں اور وہ پھر ایئر کے ذریعے وہ آپ کے پاس مختلف بیماریاں اسی طرح آپ عید کے اوپر یہ ہوتا تھا کہ آفرز جو ہے، عید جو ہے گزری ہے اس پہ ایسے ہی ہوتا تھا، پھر ہسپتال بھر جاتے تھے، آفرز پڑی رہتی تھی ان اٹینڈنٹ، اور پھر وہاں سے پھر جو جرمز ہیں اس میں ڈفرینٹ ڈیزیزز جو ہیں وہ اس دفعہ الحمدللہ عید کے اوپر آپ کو پورے پنجاب میں کہیں پہ بھی آفرز نہیں ملی، اور پھر ان کے اوپر ہم نے اس کو کر کے پراپر مٹی ڈال کے چونا ڈال کے اس کو پراپر ڈی کمپوز کیا ہے، اور اس سے پھر فائدہ الٹیمیٹلی کمیونٹی کے اندر ہوتا ہے۔ کمیونٹی اگر جس طرح دیکھیں نا، آپ جب آپ پریونشنس کے اوپر جاتے ہیں تو آپ میڈیکل آپ کے جو ہاسپٹلس کے اوپر جو برڈن ہے، آپ سپورٹس کے اوپر جائیں، ٹھیک ہے، آپ ایکسرسائز کے اوپر جائیں، آپ اپنے انوائرمنٹ کو نیٹ اینڈ کلین کریں، آپ کے انوائرمنٹ کو آپ نیٹ اینڈ کلین کرتے ہیں، تو یہ ایک گول ہے ہماری، جو ہم نے ہماری سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں ان کی طرف ایک ہمارا سب سے بڑا سٹیپ ہے 2030 تک جو ہم نے اچیوز کرنی ہے۔ تو یہ سب سے پہلے میں میڈم سی ایم پنجاب کو اس پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو ان کا جو ویژن تھا کہ ایک ایسی چیز جو جو پرابلم سب سے بڑا ہے اور بالکل نگلیکٹڈ ہے، اور انہوں نے اس کا ادراک کیا اور اس کو ٹائملی پھر اس کو ریزالو کیا، اور ایک پراپر ایک میکانزم، اور اتنے کم عرصے میں آپ دیکھیں جو صفائی کا نظام ہے وہ اب
हॉस्पिटल्स के अंदर देख लें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है और बहुत रहता बड़ा, है। बहुत, हमेशा लेकिन उन्होंने पूरे पंजाब को, और ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये जो डिजिटली मॉनिटरिंग के साथ चल रहा है, ये 13 करोड़ पॉपुलेशन को कैटर फॉर कर रहा है। अच्छा, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। 13 करोड़ 13 मतलब करोड़ पंजाब की जो पॉपुलेशन है, पंजाब की जो पॉपुलेशन है, और उसको डिजिटल तरीके से हम मॉनिटर कर रहे हैं। और बाकी आप जो प्रोग्राम है, बाकी जो कंट्री, इवन यूरोपियन कंट्रीज में, वहाँ 13 करोड़ तो आबादी वहाँ नहीं पे है, ठीक बात है। वो एक थोड़ी पॉपुलेशन के लिए वो प्रोग्राम हाँ, वो बड़ा आसान सा होता है, थोड़ी सफाई। तो इतने बड़े चैलेंज को इतने कम अरसे में मैडम सीएम के विजन के मुताबिक ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया, और इसको शब रोज़ मेहनत करके हम इसको मज़ीद स्ट्रेंथन करेंगे, और मज़ीद इसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, जो रूम्स हैं, वो क्लियर करके इसको सक्सेस स्टोरी बनाएंगे। और ये अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस स्टोरी बन चुका है, और इसको मज़ीद इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे। अच्छा, एक और भी है, फाइनेंशियल बर्डन की बात लोग करते हैं कि जी बड़ा महंगा प्रोजेक्ट, इस हवाले से बताएं कि क्या है ये। सर, मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि आपका जो $5 पर कैपिटा पर एनम, ये बांग्लादेश का 10 बता रहे हैं, बांग्लादेश का इवन सबसे लोएस्ट है। हम ये इतना कुछ सुथरा पंजाब के लॉन्च होने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले तो हम बहुत ही कम थे, मतलब ये था। और इसी तरह चाइना में 30 है, तो रीजन में हम सबसे लोएस्ट हैं। तो और दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम हमने इस्टेब्लिश कर दिया है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट मतलब है। ये एक प्रोपेगेंडा ही हो सकता है मुखालफिन का, बाकी ऐसी बात नहीं है जिस तरह बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और फिर जो इसकी जो कास्टिंग की मैं बात करूँ, तो इसमें जो 50% कास्ट है वो HR की है इस प्रोग्राम की, यानी कि हमने हायरिंग करनी है, स्टाफ भर्ती करना है। अच्छा, उनकी भी एक इस प्रोग्राम के साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी अटैच हैं कि वो जो इसकी ट्रांसपेरेंसी को ऑटोमेटिकली स्ट्रीमलाइन करती जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैडम CM ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है राशन कार्ड का। तो राशन कार्ड अब उन्होंने सुथरा पंजाब के जो वर्कर्स हैं उनके लिए भी कर दिया कि 3,000 रुपया हमारे वर्कर्स को भी दिया जाएगा। अच्छा, उसके लिए ज़रूरी है कि उसने अपनी जो भी हमारा वर्कर है, उसने पैसे का कंट्रीब्यूशन 6 महीने तक जमा करवाया हो। ठीक है। अच्छा, पैसे के कंट्रीब्यूशन के लिए ज़रूरी है कि उसकी पेमेंट जो है वो बैंकिंग चैनल के जरिए गई हो, और 6 माह का रिकॉर्ड मौजूद हो ना, रिकॉर्ड मौजूद, और 6 माह उसका कंट्रीब्यूशन अब पैसे का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी ज़रूरी हो गया, और उसके साथ साथ बैंकिंग चैनल भी ज़रूरी हो गया कि उसके थ्रू बैंक अकाउंट उसको सैलरी मिल रही है, और उसके साथ साथ उसको एडिशनल बेनिफिट जो है वो 3,000 का जो राशन कार्ड है वो भी मिल गया। तो ये एक तरह से जो ट्रांसपेरेंसी है वो, देखिए ये 3,000 जो राशन कार्ड है, ये तो मैडम CM की तरफ से इनको इनाम भी है। जारी बात है, ये डिज़र्व भी करते हैं, डिज़र्व करते हैं, लोअर जो सफाई कर रहे हैं, जो मतलब इससे ज़्यादा डिज़र्व और कौन करेगा। और दूसरी बात ये है कि ये वो लोग हैं, इनको तो मतलब इनकी तो हौसला अफजाई करना बड़े ज़रूरी थी, और मैडम साहबा ने ठीक किया है, क्योंकि घर बैठे भी तो लोग ले ही रहे हैं ना। जी। तो कम से कम ये काम करके कमा भी रहे हैं, तो गवर्नमेंट उनको अगर सपोर्ट करी तो ये तो बड़ा डिज़र्व करते थे। ये एक मतलब ऐसा काम करते हैं जो डिग्निफाइड काम है, जो सफाई का काम है, जिसको हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको हमेशा जिस पर फ़ख्र महसूस किया है, और ये वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है। तो मैंने कहा सफाई निस्फ़ ईमान है, हमारे मज़हब में इस पर बड़ा जोर दिया गया है, ठीक बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैंने मुजफ्फरगढ़ एक जुमे वाले दिन मैं गुजरा हूँ, मैं काफ़ी देहातों में गया हूँ, तो वहाँ ना मस्जिदों में भी आपके लोग खड़े थे, ये यूनिफॉर्म पहन के मस्जिदें सफाई कर रहे थे। इसका मतलब है आपने मस्जिदों पे फोकस किया हुआ क्या है? जुमे को हमारी स्पेशल जो कैंपेन होती है उसमें ये होती है कि मसाजिद जो है, जुमे के जो इज्तिमात हैं वहाँ पर हमारी टीम्स जाती हैं। इसके साथ साथ हम जो ग्रेव यार्ड्स हैं वहाँ पर भी जाके हम सफाई करवाते हैं। तो वो चूँकि मसाजिद और कब्रिस्तान जुमे वाले दिन हम स्पेशल फोकस करते हैं, तो इसलिए आपको मसाजिद के अंदर वहाँ पर भी मुझे नज़र आया कि मस्जिद में सफाई हो रही थी, और वो चूना शूना और ये वो इस तरह बड़ा किया हुआ था। तो ये अच्छा, मस्जिदों पर तो कोई चार्जेस नहीं होंगे मेरे ख्याल में, है नहीं, मसाजिद के ऊपर मसाजिद पर नहीं है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट की और क्या ख़ास बात है जो आप आवाम को मैसेज दें? सबसे पहले तो ये हमें जो मैंने बात की कि हमारे जो सोशल बिहेवियर्स हैं, ये देखिए, इससे पहले सुथरा पंजाब प्रोग्राम जो है लॉन्च होने से पहले हमारे उस तरह से हमने इस प्रोग्राम इदराक भी नहीं था हमारी एज ए हम कम्युनिटी, हमने तो सोचा ही कभी नहीं था कि ऐसा भी होगा। अब ये प्रोग्राम आ गया है, तो अब हमें इस मिलजुल कर एक एंड है हमारी तरफ से जो हमने करना है, हम अपनी जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। एक दूसरा मैं समझता हूँ कि कम्युनिटी को इटसेल्फ भी चाहिए कि जहाँ पर वो समझते हैं कि कोई हमारे वर्कर्स नहीं पहुँच रहे, तो उसको फिर नॉक करें, उसको अनअटेंडेड ना छोड़ें, हमारी हेल्पलाइन पे बताएं। हम हर जगह हमारी प्रेजेंस है, हमारे कंट्रोल रूम्स है हर तहसील के अंदर, हमारे लोग
پھر رہے ہوتے ہیں. آپ ہمیں بالکل مطلب ہم ریچیبل ہے ہر جگہ. مطلب اگر حکومت نے آپ کے لیے اتنا بڑا ایک پروجیکٹ لانچ کیا تو اس میں آپ اپنی ذمہ داری بھی خوب نبھائیں. بالکل, اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے بتانا نہیں ہے, ہم نے شکایت نہیں کرنی. آپ کریں گے تو ان کی ذمہ داری بالکل ٹھیک ہے. بالکل ہم کریں گے, ہم یہ رسپونڈ بالکل کریں اسی گے. طرح ہے نا جیسے اگر آپ کی بجلی نہیں ہے تو آپ شکایت کرتے ہیں, آپ کا واسطہ کا مسئلہ تو کمپلین کرتے ہیں, اگر صفائی نہیں ہوتی تو بھی وہ آپ کو سب سے پہلے تو دیکھیں نا, میں سمجھتا ہوں کہ ہر جو سٹیزن ہے وہی ہمارے ساتھ اگر کھڑا ہو جائے تو یہ پروگرام تو بالکل کامیاب ہو جائے گا. بالکل کامیاب ہو جائے گا. بالکل ٹھیک بات آپ ہے. اس کو بالکل اگنور نہ کریں. آپ زیادہ سے زیادہ جو آپ کی کمپلینٹس ہیں, جو آپ کا فیڈ بیک ہے, وہ ہمارے لیے ایک طرح سے سورس ہے اور ایک طرح سے ایک ہمارے لیے انسپائریشن بھی ہے, اور ہم اس پہ رسپونڈ کریں گے. ہمارا پورا میکانزم ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خود بھی چاہیے کہ جو لٹرنگ ہے یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اچھا میں آپ کو تھوڑا سا اپنا پرسنل وہ مطلب میں اپنے بچوں کے ساتھ واک کروں نا تو وہ چونکہ میں لٹرنگ کے بڑا وہ تو اکثر میں وہ کو پھینک دیں تو وہ بڑا بیٹا چھوٹے کو کہہ دیتا ہے کہ نہیں آپ نے نہیں کرنا, یہ اٹس بیڈ تھنگ. ٹھیک ہے, تو وہ ہم تھوڑا سا بچوں کو اپنا گائیڈ کریں, اپنے گھروں کو. اسکولوں میں بھی تربیت دینی چاہیے, اسکولوں میں بتا دیے آپ کے گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے. بالکل ایسے. اور یہ اچھا یہ ایسے کام ہے جس پہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا نا, آپ کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے, بلکہ آپ کے بچوں کی تربیت نظر آتی ہے کہ آپ کس کے بچے ہیں. ٹھیک بات ہے. اسی طرح مطلب جو ہماری ایجوکیٹڈ کلاس ہے یا اوور آل ہمیں بینگ پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے گھروں کو, محلوں کو, شہروں کو صاف رکھنا چاہیے. تو اچھا ہم نے ڈسٹ بنس بھی انسٹال کر دیے ہیں. ڈرمز آپ کو نظر آتے ہوں گے ستھرا پنجاب کے. اچھا یہ ایک میرا بڑا آپ یاد آ گیا, اسکولوں میں سی ایم نے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے 4 بن, 4 کلر کے وہ جو ہیں. جی اس کی وہ کیا ہے 4 کلر کی؟ یہ ابھی میرے خیال میں صرف اسکولوں میں کیا جا رہا ہے. اسکولز کی حد تک ہے یہ بیسیکلی. تو نہیں اسکول کی حد تک ہے نا, دیکھیں بچوں کو تربیت اسکول سے ہوگی. اچھا وہاں سے سٹارٹ ہو گیا. بہت اچھا کیا ہے. یہ ایک طرح سے بے شک ہم اس کو ایز اے سمبولک ہی لے لیں, لیکن جو ٹیچنگ اس کی آئے گی اور پھر وہ کمیونٹی میں اس کی ریپلیکیٹ ہوگی. 4 بن کیا ہے؟ 4 الگ الگ 4 طرح کے. اچھا ویسٹ کی نا سیگریگیشن, باقی جگہوں پہ باقی کنٹریز میں ویسٹ کو سیگریگیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ والا ویسٹ جو ہے جو اس کو اس والے میں ڈالنا ہے, جو پلاسٹکس ہیں ان کو اس میں ڈالنا ہے. تو ڈفرنٹ اس کے کلر کوڈنگ کے ساتھ نا اس کی سیگریگیشن کی جاتی ہے ہمارے پاس, تاکہ وہ اس کو پراپر یوٹیلائز کر سکیں. اس کی پھر چونکہ ریسائکلنگ بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے, اور پھر مطلب تکلیف نہ ہونا, الگ الگ چیزیں ہوں. پھر آپ کو کنویئر بیلٹ لگا کے پھر پراپر اس کو وہ نہیں کرنا پڑتا. جو وہاں پہ برڈن ہے تو وہ شروع وہاں سے ہی کر دیتے ہیں کہ ایٹ دا سورس آپ کو تربیت ہو رہی ہے. بچوں کی تربیت ہے. تو یہ مطلب ایجوکیشن ہے. یہ اب لانچ ہو گیا پروجیکٹ یا ہونے ابھی؟ یہ ابھی آئی تھنک اسکولس کے اندر یہ ابھی لانچ شروع ہو گیا میرے خیال میں. یہ ابھی مجھے کو بتا رہے تھے کچھ اسکولوں میں حکومت پنجاب نے یہ پروجیکٹ لانچ کر دیا ہے. اس سے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ صفائی تو ہوگی, اسکولوں کا اپنا بھی سسٹم موجود ہوتا ہے, لیکن اس میں بچوں کی تربیت بڑی ہوگی. یہ سب سے بڑی ایجوکیشن جو لے کے آئیں گے. جو ہم پہلے بات کر رہے تھے, آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. ذمہ داری تو پھر ایسے ہی ہوگی. اچھا اس کی جو نیکسٹ فیز ہے گورنمنٹ کا وہ یہی ہے کہ ہم نے ویسٹ کو ریسائکلنگ کی طرف جانا ہے, کیونکہ اگر ہم اس طرح ابھی ہم چونکہ ایک کنٹرول ڈمپ سائٹ بنائی ہے وہاں پر ہم اس کو ڈمپ کر رہے ہیں, لیکن یہ تو اس طرح پھر پہاڑ بنتے جائیں گے. اس کو اگر ہم پراپر یوٹیلائز نہیں کرتے, ریسائکلنگ کی طرف نہیں جاتے, تو ہم نے ویسٹ ٹو انرجی کا جو ماڈل ہے وہ نہیں اپناتے, تو ہمارے تو بہت زیادہ ویسٹ کی اکوموڈیشن ہی بہت زیادہ ہو جائے گی. تو گورنمنٹ نے ویسٹ ٹو انرجی کا پروگرام بھی سٹارٹ کیا ہوا ہے, اور اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ویری سون سٹارٹ ہو جائے گا, جس میں چونکہ ہمارا جو ویسٹ ہے اس میں بایو ڈیگریڈیبل کمپوننٹ وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. ہمارا جو پاکستان کے اندر جو ویسٹ ہے 50 to 60% ویسٹ, بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ انرٹ مٹیریل جس میں R&D ہے 10% وہ ہے, اور پھر کچھ بچتا ہے جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو کباڑ سے بچ کے آ گیا, پلاسٹک یا باقی چیزیں جو ہیں وہ 20% کے قریب وہ چیزیں آ جاتی ہے. تو اس کے اوپر ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ گورنمنٹ کی ڈپارٹمنٹ لیول پہ چل رہی ہے انگیجمنٹ, تو وہ بھی انشاءاللہ کمپنیز کام سٹارٹ کر دیں گی, جس میں ہم پھر ویسٹ ٹو انرجی کی طرف بھی انشاءاللہ موو ہو جائیں گے. جو یہ تو اور فائدہ ہو جائے گا اس کا. یہ سب سے بڑا, اور اس میں پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک ہماری ریونیو جنریشن ہے, جابس کریشن ہے, اور یہ دیکھیں ابھی ابتدائی مراحل ہے تو 15 سے 20 ہزار لوگوں کو روزگار مل گیا ہے, اور یہ اس کے آگے اور بڑھیں گے. جو اس کی مطلب جو سیکنڈ فیزز ہیں, تو یہ پروگرام اپنے ساتھ کی انڈسٹریز کو لے کر آ رہا ہے, اور اس میں میڈم سی ایم کے ویژن کے مطابق مطلب آپ کہہ رہے ہیں پنجاب میں 1.5 لاکھ لوگوں کو روزگار ملا ہے. بالکل 1.5 لاکھ لوگوں کو ملا ہے, اور ابھی اس نے ایکسٹینڈ ہونا ہے, بڑھنا ہے. بالکل بڑھنا, اور یہ جو اس کی جس طرح فیزز آنی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری لوکل انڈسٹری پروموٹ ہوگی,
نئے ایونیوز کریٹ ہوں گے اور ایک پراپر ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو شاید اتھارٹی کی طرف لے کر جائیں، ستھرا پنجاب اتھارٹی کی طرف، تو یہ اس لیول پر بھی انشاءاللہ باتیں چل رہی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک شکایت یہ بھی آتی ہے جو بہت سارے جگہوں پہ، ابھی تو خیر نہیں ہے، کچھ عرصہ پہلے ملازمین کو تنخواہیں کمپنی نہیں دیتی، اس کا آپ پھر کیا کرتے ہیں؟ آپ نوٹس لیتے ہیں یا کیا کرنا پڑتا ہے ان کو؟ تنخواہوں کے حوالے سے ایک تو زیادہ تر جو ایشو آتے ہیں نا، یہ ملتان کے اندر ایک ان کے اٹینڈنس کے ایشو آتے ہیں۔ اچھا، اٹینڈنس جو لوگ نہیں جاتے، اٹینڈنس کا اس طرح چونکہ ایک ڈیجیٹل سسٹم ہے، ہمارے پاس اٹینڈنس آئی، پھر ہم وہ اٹینڈنس آتی ہے 31 اینڈ تک، مطلب ہمارے پاس وہ اٹینڈنس کمپائل ہو کے آئی، ٹھیک ہے، پھر ہم نے اس کی دیکھنی ہوتی ہے کہ کس کی کتنی بنتی ہے، جو کٹوتیاں بنتی ہیں وہ اس پہ ورکنگ 1-2 وہاں پر لگ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے۔ یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کو تنخواہیں ہم دیتے ہیں۔ نہیں میں کمپنی کی بات کر رہا ہوں۔ کمپنی کی بات، ملتان کے اندر یہ ایشو آیا تھا تو اس کو ٹائملی ہم ہی ریزالو کرواتے ہیں، جہاں پر بھی اگر کوئی اس طرح کی آ جائے۔ اگر ایک مثال ہے وہاڑی کا یا بورے والا یا میلسی یا میاں چنو کا بندہ ہے، وہاں سٹاف کو تنخواہ دیں، وہ پھر آپ سے رابطہ کریں؟ بالکل ہم کرتے ہیں، ہم ان سے ہر 5 تاریخ کو ایک سرٹیفکیٹ لیتے ہیں جس میں یہ لکھ کے دیتے ہیں کہ ہم نے بینکنگ چینل میں تنخواہ تھرو بینکنگ جاتی ہے سب کو بینکنگ چینل کے ذریعے جاتی ہے، بینکنگ چینل میں ہم نے ٹرانسفر کر دی ہے، تو 5 ہر مہینے کی 5 تک ہم سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، کہیں پہ اگر کوئی رہ جائے تو پھر اس کے خلاف ہم ایکشن لیتے ہیں۔ اچھا، ان کے خلاف ایکشن۔ اچھا، یہ جو فلڈ کی ہم نے بات کی، فلڈ میں بڑا کام کیا ہے آپ کی مطلب سالٹ ویسٹ کے لوگوں نے، اب یہ اس وقت کیا سچویشن ہے وہاں؟ کوئی کام شام چل رہا ہے؟ جس طرح ڈینگی شنگی اب آ رہی ہے، ظاہری بات ہے پانی کے بعد بیماریاں تو پھٹنی ہیں، ڈینگی تو ویسے اب ملتان شہر میں بھی مطلب ہے اس کا خطرہ منڈلا رہا ہے، تو اس میں آپ کیا کریں صفائی کے حوالے سے؟ صفائی کی جس طرح پوسٹ فلڈ ہم ری ہیب کی طرف گئے، جلال پور میں سب سے بڑا ہمارے پاس چیلنج ہے، وہاں پر ہم کر رہے ہیں، صفائیاں کر رہے ہیں، جو ٹریکٹر ٹرالیز کے ذریعے کر رہے ہیں، وہاں سے وہ جو سلج وغیرہ ہے اس کو نکال رہے ہیں، تو وہ کام بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ڈینگی اور اسموک کے حوالے سے ہم نے اس دفعہ ایک مشین لی ہے جو وہ سپرے کرتی ہے پراپر، اگر آپ نے ڈینگی پانی کا سپرے بھی کرتی ہے، اور اگر آپ نے ڈینگی کا سپرے کروانا ہے تو وہ بھی ہم آپ اویلیبل ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے، تو وہ ہر اے سی صاحب کے پاس وہ ہماری مشین وہاں پر وہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، وہ مشین آپ کی ہے؟ مشین ہماری ہے، تو اس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے۔ ہر تحصیل میں ہماری وہ ایک اسموک ٹائپ فوگنگ کی ایک مشین ہے جو ہم وہ کرتے ہیں، اس کی سپرے۔ ایک تو ہے نا جس طرح میڈم سی ایم نے لاہور میں لی ہے، وہ اسموک کو ختم کرنے کے لیے کی ہے، وہ اس سے چھوٹی ہے، جی وہ اس سے مطلب اسموک گن ہے لیکن وہ اس سے چھوٹی ہے، لیکن یہ بھی اسی اچھا، ابھی میڈم سی ایم صاحبہ نے جب ابھی ایونٹ ہوا ہے جس میں انہوں نے یہ اناؤنس بھی کیا ہے اور خود بھی انہوں نے آنرشپ لی ہے، یونیفارم ستھرا پنجاب کا پہنا ہے، یہ بڑی مطلب ہے لوگوں کو موٹیویشن ملی ہے جو خاص طور پر اس سے منسلک ہیں، تو انہوں نے ایک پورے پنجاب کے لیے مشینری بھی دی ہے، تو اس کوئی نئی چیز تھی اس میں؟ مشینری میں کیا تھا اس میں؟ اچھا، ہمارے پاس چونکہ ہم سالڈ ویسٹ کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پاس ایک پرابلم رہتا ہے لیکوڈ ویسٹ کا، جو ہمارے سیوریجز ہیں وہ چوک رہتے ہیں، اور لوگ اکثر کمپلینٹ یہ کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی اب سیوریج بند ہے، آپ جتنی بھی صفائی کر لیں اس کا امپیکٹ نہیں آتا۔ تو ایک تو ہر تحصیل میں، ہر ضلع میں گورنمنٹ نے مشینز دی ہیں جو سیوریج کے حوالے سے، آپ کو دی ہیں؟ نہیں، یہ میونسپل کمیٹیز کو ملی ہے اور تحصیل کونسلز جو ہے ان کو ملی ہے، تو وہ وہاں پر جو سیوریج کے ایشوز ہیں وہ دیکھتے ہیں، تو ان کو بھی سٹرینتھن کیا ہے۔ یہ کوئی آئی تھنک کوئی 700، اس سے آپ کی ایفیشنسی بڑھے گی؟ ہماری ایفیشنسی بڑھے گی، کیونکہ ہم وہاں پہ بے شک جتنی بھی صفائی کریں لیکن اگر پانی کھڑا ہے، وہی پہلے بات کر رہے تھے نا، جو سیوریج کا مسئلہ ہے وہاں صفائی تو نہیں ہو سکتی، وہاں پر وہ اس کا امپیکٹ نہیں۔ اچھا، یہ پھر میونسپل کمیٹیاں جو ہیں، میونسپل کمیٹیز کے پاس وہ ان کو سٹرینتھن کیا گیا ہے، ان کے پاس وینچنگ مشینز ہیں، ان کے پاس وہ، اور یہ چھوٹے تحصیلوں میں بھی دی گئی ہیں؟ یہ بالکل ہر تحصیل کی اپنی صرف ملتان شہر کے نہیں ہے، یہ کچھ 700 کے قریب جو ہے وہ مشینز ہیں جو بانٹی گئی ہیں، اور وہاں پہ اس طرح اس کا بھی بڑا امپیکٹ، اس کا بھی ٹھیک بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آخر میں کیونکہ آپ کا پیغام لوگ سن رہے ہیں اور بڑا اہم پیغام ہوگا، کیا پیغام دیں گے ناظرین کو؟ سوشل بیہیویئر ہمیں بالکل، میں تمام سٹیزن سے، ملتان ڈویژن سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہم اپنے سوشل بیہیویئرس کو چینج کریں، لٹرنگ سے اوائڈ کریں، اور صفائی کو ہم، یہ ایک چھوٹا سا کام ہے جو ہمیں جس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنے کی ضرورت، اس کو بھی ہم اپنے کسی نہ کسی پریارٹی لسٹ میں ڈالیں، اور وہ جو ایریاز اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نیگلیکٹڈ ہے، ہماری ٹیمز نہیں پہنچ رہی، تو آپ اس کو ناک ضرور کریں، آپ کسی بھی فورم پر ہمیں، مطلب آپ تک میسج آنا چاہیے، ہم تک وہ میسج آنا چاہیے، اور ہم انشاءاللہ اس کو ایڈریس کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ ناظرین، عبدالرزاق ڈوگر صاحب، CEO ویسٹ مینجمنٹ کمپنی
ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے سی ایم پنجاب میڈم مریم نواز کا جو ایک خوبصورت اور بہترین منصوبہ ڈسکس کیا ہے. اس میں آپ کی ہیلپ، جس طرح انہوں نے آپ کو میسج بھی دیا کہ اگر کہیں ان کے لوگ نہیں پہنچ رہے، صفائی نہیں ہو رہی، تو اس کی نشاندہی کرنا آپ کا ہمارا فرض ہے، کیونکہ حکومت پنجاب نے آپ کے لیے یہ پروجیکٹ تو لانچ کر دیا ہے، لیکن جگہ جگہ جانا یا ان کو دیکھنا یہ ان کا کام نہیں، یہ آپ کا ہمارا کام ہے، کیونکہ ہمارے بچوں نے ان گلی کوچوں میں کھیلنا ہے. اگر صفائی ہوگی تو آپ کے ہمارے بچے محفوظ رہیں گے. اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.